बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक तबाहकुन ख़त लिखा गया है और ये ख़त मुश्तमिल है 349 सफ़ात पर। 349 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है और इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, इसमें नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इसमें इमरान खान साहब ने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों, अदलिया का घिनौना किरदार हो, अदलिया का शर्मनाक किरदार हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में इमरान खान साहब ने तफसील से लिख के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भेज दिया है। और इस ख़त के बाद ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इसके ऊपर कुछ नहीं करते, जो कि यकीनन वो कुछ नहीं करेंगे, तो काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा बदनामी उनके खाते में आएगी, उनके हिस्से में काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा बदनामी आएगी कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग एक डॉक्यूमेंट आपको भेजा गया, इतना स्ट्रॉन्ग एक डोजियर आपको भेजा गया, उसके बावजूद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। इमरान खान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को उनका हलफ याद कराया है, इमरान खान ने उनको अदलिया के इख्तियारात याद करवाए हैं, इमरान खान ने उनको बताया है कि अदलिया के इख्तियारात क्या हैं, आप किन किन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इमरान खान ने आप ऐसे समझें कि ये कहा है उनको कि मैं कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा, आपने को मेरे ऊपर एहसान नहीं करना, ये वो चीज़ है जिस चीज़ की आप तनख्वाह लेते हैं, ये वो चीज़ है जिसका आपने हलफ उठा रखा है, ये वो चीज़ है जो आपको करने के लिए यहाँ पर बिठाया गया है। इस ओहदे पर बैठने के कुछ तकाज़े हैं और इस इदारे के अंदर रहते हुए कुछ तकाज़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ काम हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको ये जिम्मेदारियां निभानी होंगी। आपके पास क़ुव्वत है, आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है। इमरान खान ने ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो शहीद कारकुन हैं उनकी तस्वीरें, उनके कब्र में उतारने की तस्वीरें, उनकी कब्रों की तस्वीरें, इमरान खान ने एक एक चीज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने रख दी है। अब याहिया अफरीदी साहब कल को ये कभी नहीं कह सकेंगे, तारीख में ये कभी नहीं कह सकेंगे, तारीख में ये ख़त इसका हवाला दिया जाएगा तारीख में हमेशा, कि जेल से बैठे एक कैदी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को झंझोड़ा था, उनके ज़मीर के ऊपर दस्तक दी थी और कहा था कि जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। ठीक है, आपको नून लीग ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपको शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया है, लेकिन ये आपके हलफ के कुछ तकाज़े हैं। या तो आप छोड़ दीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हलफ बदल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक ऐलान कर दें कि हम आइंदा अपने हलफ पे नहीं चलेंगे। लेकिन जब आप एक तरफ ये दावा करते हैं कि आप अपने ऑन ओथ हैं, आपने हलफ लिया हुआ है और आप अपने हलफ पे चल रहे हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वो चीज़ें करें जो आपका हलफ आपको कहता है। इमरान खान साहब ने अदालतों के घिनौने किरदार के बारे में बताया है, इमरान खान साहब ने बताया है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा नाम जो उन्होंने लिखे हैं कि कौन कौन जबरी तौर पे गुमशुदा हुआ और उस मामले में अदालतों ने कुछ नहीं किया। और इमरान खान ने एक कैटेगोरिकल जो नाम लिखे हैं उसमें यही है कि आप अदालतों का इसके ऊपर रोल उठा के देख लीजिएगा, इस पर अदालतों का क्या रोल था। एक एक केस अगर आप उठा के देख लें, मसलन इमरान खान साहब ने बड़ी तफसील से इंतज़ार हुसैन पजोता का जिक्र किया है कि इंतज़ार हुसैन पजोता को जिस तरह से अगवा किया गया और उनके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, जस्टिस आमिर फारूक के पास थे, अदलिया का शर्मनाक घिनौना किरदार इमरान खान ने सामने रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे कि जो कि वो तो पता नहीं सबकी वो माँ है या नहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सबकी माँ आ गई है, लेकिन ये बहरहाल अदलिया के बाप की हैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखते हैं, अदलिया के सरबराह हैं, अदलिया के बाप की हैसियत रखते हैं। और बदकिस्मती से अभी तो इमरान खान साहब और बहुत कुछ इसमें लिख सकते थे और अभी तो और बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब भेज सकते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब अगर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठाने के बाद जब ATC के एडमिन जजेस से मुलाकात की और कहा कि इसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज जो हैं वो इंसाफ करें, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, तो उसके बाद जो कुछ ATC रावलपिंडी में जो कुछ हो रहा है, जो कोटलकबा जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ATC लाहौर में जो कुछ हो रहा है, अगर सिर्फ उन चीज़ों को इमरान खान लिख के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दें तो उनको पढ़ के थोड़ा सा पता लग जाएगा कि उन्होंने जब ये जजेस को कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो उन्होंने उसका क्या मतलब लिया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया है वो तो काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में भी नहीं हुआ था, जो कुछ याहिया अफरीदी साहब के दौर में हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि इंतज़ार हुसैन पजोता की जो तस्वीर आई, जो वीडियोज़ आई, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को अश्कबार कर दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को सोगवार कर दिया। जिसके सीने में भी दिल था उसको महसूस हुआ कि ये बर्बरियत हुई है, ये फस्तायत हुई है, ये जदीदियत हुई है। लेकिन हमारी अदालतों के अंदर, और इमरान खान ने लिखा है उसमें कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा कि इंतज़ार हुसैन पजोता आ जाएगा, और फिर उनको कैसे पता था कि इंतज़ार हुसैन पजोता जो है
وہ اس کو ریکور اس طرح سے کیا جائے گا کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہوں گے، پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہوگا. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں چلے سنا ہے کہ کوئی یہ جو بلوچستان کے ہمارے بھائی جبری طور پہ گمشدہ کیے جاتے ہیں، پنجاب کے لوگ، KPK کے لوگ، کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں سنا ہے کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا اور کسی جبری گمشدہ شخص کو انہوں نے بازیاب کروا لیا ہو؟ کبھی نہیں. یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو کیسے پتا تھا کہ انصاف حسن سمجھوتا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ریکور کر لیا جائے گا؟ تو عمران خان نے ضمیر پہ دستک دیا ہے. مطلب مجھے امید نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ شاید تھوڑا سا ضمیر جاگ جائے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کا، تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے. جو خط عمران خان نے ان کو لکھا ہے، اس سے پہلے گو کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ بلوچستان گئے تو جبری گمشدگیوں کی جو چیزیں انہوں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے افسردہ ہوئے اور بڑے ان کو دکھ ہوا، بڑا تکلیف ہوا اور شاکنگ تھا ان کے لیے. لیکن پھر کیا کیا انہوں نے اس کے اوپر؟ انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر کوئی ایک کام نہیں کیا. محترم یحییٰ افریدی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر. اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے وہ بھی بتایا کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، آج تک وہ سازش کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ کون تھا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والا. FIR درج نہیں، وہ ساری چیزیں عمران خان نے یہ جو ڈوزیئر بھیجا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈوزیئر اب انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. یہ پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ اس کو بھیجیں گے، اور یہ بڑا سٹرونگ ڈوزیئر ہے جس میں اتنے ایسے شواہد لگائے گئے ہیں جو ناقابل تردید ہیں. عمران خان صاحب نے جبری گمشدہ ہونے والے اپنے کارکنان، رہنماؤں، ان کا ذکر کیا ہے، ہلاک جو شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو زخمی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، عمران ریاض خان صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کیا ہے، اسد طور صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ان دیگر صحافیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. عمران خان صاحب نے 26 نومبر کی جو تفصیلات ہیں، جو بربریت ہوئی ہے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے. 9 مئی کو کس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی گرفتاری کو کیسے غیر قانونی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، اس کا لکھا ہے. CCTV فوٹیج چوری کا لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو غیر قانونی گرفتاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہو سکی. عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ضلع شاہ کا ذکر کیا ہے، ملٹری کورٹس کا ذکر کیا ہے، اپنے اوپر 200 کیسز کا ذکر کیا ہے. اپنے جیل میں جو اس وقت ہیں یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، ان کا یہ ذکر کیا ہے. ملٹری کورٹس کے سیاسی ورکرز کا ذکر کیا ہے، بے گناہ قیدیوں کا ذکر کیا ہے، آزادی اظہار رائے کا ذکر کیا ہے، 8 فروری کا ذکر کیا ہے، 9 مئی کا ذکر کیا ہے، 26 نومبر کا ذکر کیا ہے، کمشنر کے اعترافی بیان کا ذکر کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے گھٹیا، گھنونے، نیچ کردار کے بارے میں لکھا ہے. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے لکھی ہیں. عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس پاکستان کو بتایا ہے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ کون کون جبری طور پہ گمشدہ ہوا. اس میں عمران خان صاحب نے اظہر مشوانی کا ذکر کیا ہے، عطا الرحمان کا ذکر کیا ہے، ارشد صدیقی صاحب کا ذکر کیا ہے، فات صدیقی کا ذکر کیا ہے، مدثر رحمان، عبید رحمان، ماجد تاجک، سلمان لطیف، افتخار گھمن، شاہد حسین، واصف کاظمی، سمیع رحیم صاحب کا ذکر کیا ہے، جمیل فاروقی صاحب کا ذکر کیا ہے، محمد خان بھٹی صاحب، زبیر احمد خان، فرحان خان، زیغم گوندل. پھر یہ 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد عمران ریاض خان، ظہور مشوانی، مراد اکبر، عمر اوان، یہ علی نواز اوان صاحب کے بھائی ہیں، اور ایک شہزاد اکبر صاحب کے بھائی ہیں، ایک اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں. اس کے بعد علی خان کا ذکر کیا ہے جو PSO تھے عمران خان صاحب کے، عمر اوان، علی نواز اوان صاحب کے بھائی، عزیر بھنڈاری صاحب جو وکیل ہیں، اور ایک فارمر MP ہیں عباسی صاحب، غزین عباسی، اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق ان کا، جبران ناصر، اور اون عباس یہ جبران ناصر صاحب جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اون عباس بپی صاحب کا ذکر ہے، اکبر تنولی کا ذکر ہے، یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اٹک سے جن کا ذکر کیا ہے، سید فیض الحسن فارمر MNA، چودھری ارشد، واسق قیوم عباسی، ملک تیمور محمود، فیصل نیازی، شجاعت نواز، عمر ڈار، اور عرفان سلیم، یہ پریزیڈنٹ ہیں PTI پشاور کے، ان کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد عمران خان نے لکھا ہے کہ 8 فروری کے بعد کون کون جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. اظہر مشوانی تو نہیں، مظہر مشوانی صاحب اور ظہور مشوانی صاحب یہ بھائی ہیں ان کے، اظہر مشوانی صاحب کے، قاسم اپل، عمر سلطان کوارڈینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کو بھی جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا تھا. اور یہ عمر سلطان کے کیس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کا کیس آیا تھا. ان کے دوستوں نے
سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے F10 سے نکلوائی تھی بہت سی دکانوں سے، اس میں بہت کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن عامر فاروق صاحب نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ پر لانے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ برہم ہو گئے تھے، چڑھائی کر دی تھی، بہت کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد عبد الکریم خان، اویس یونس، غلام شبیر گل صاحب کے بھائی شہباز گل کے، ملک رضوان احمد پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے، رضوان بھائی کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، ملک رضوان کے بھائی ملک نعمان احمد، فرید ملک پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم سے ہیں، بکر سے ہیں وہ، مدثر چودھری پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم گجرانوالہ سے، فیضان ملک پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لیا سے، احمد جنجوہا کوارڈینیٹر انٹرنیشنل میڈیا پی ٹی آئی، جن سے راکٹ لانچر اور بختر بند گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان سے برآمد ہوا تھا، اور مطلب شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو، پتہ نہیں ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ احمد جنجوہا سے اب انہوں نے راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کلاشن کوفیں اور کیا کیا برآمد کروا دیا۔ اور وہاں پہ ایک بندے نے بتایا کہ جج نے جب ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ان کا احمد جنجوہا کا، تو جب ان کو لے کے نکل گئے تو پیچھے جج نے ان کو کہا کہ یار کو خدا کا خوف کرو، کو کہانی تو وہ بنا کے لایا کرو کہ ہمیں جو ہے جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے جو ہے وہ کم از کم شرمندگی تو نہ ہو، دینا تو ہم نے پھر بھی ہے، شرم ہمیں آئے نہ آئے ہم نے دینا تو ہے، لیکن کہانی تو ایسی بنایا کرو، کیا کہانی بنا کے لے آئے ہو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ نسیم کھیڑا کو جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا سرگودا سے، جنید جہانگیر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، سید سلمان رضا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، عدیل بھٹی، ارسلان اکبر، محمد فیضان، اون علی کھوسا، انتظار پنجوتا، عروبہ کمل، نعیم دھول، خواجہ کامران، عمر ارشد، افضل عادل، آغا شیخ سرور جرنلسٹ ہیں، شاکر عوان جرنلسٹ ہیں، دانش ستی اور یہ علی ستی کے بھائی ہیں، علی تاج، اور یہ جو خالد خورشید صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ہیں، جاسم چٹھا کے والد اور بھائی، جاسم چٹھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے زبردست سوشل میڈیا پہ چیزیں لکھتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں۔ اور اس کے بعد ایم این اے سعد اللہ بلوچ کی بیوی، علی بخاری جو علی بخاری ہیں شہریار بخاری کے بھائی، وقاص امجد یہ انفارمیشن سیکرٹری تھے لاہور کے، تجمل یہ حسین چھجڑا کے بیٹے، اور عبد الخالق گل، سلمان خان، احمد فرحاد اور عبد الرحمان افضل، ان کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں عمران خان صاحب نے ساری کی ساری تصویریں ایک ایک چیز، ابھی تو میں آپ کو صرف کلکس بتا رہا ہوں، 350 صفحات ہیں، یعنی 349، آپ کو بڑی تفصیل سے چیزیں میں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا۔ اس میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ جناب جو عبد القادر ہیں یہ شہید ہوئے اور ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، عبد الرشید بلوچستان سے ہیں یہ شہید ہوئے ڈی چوک میں، احمد ولی پشین بلوچستان سے یہ شہید ہوئے، انیس شہزاد ستی کوٹلی ستیاں مری سے یہ شہید ہوئے، عمران عباسی ہری پور سے یہ شہید ہوئے، اور آگے جو زخمی ہوئے آگے شہداء کے مزید بھی نام آئیں گے، فرید اللہ یہ زخمی ہوئے، خشنود حسین شاہ، حضرت علی، زیبر خان، محمد ادریس عباسی، خلیل الرحمان، عمر فاروق گل، عبد الوہاب خان، شعیب خان، یہ وہ ہیں جو بلٹ سے جو گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں، شیخ عتیب احمد، محمد میکائیل اور سمیع اللہ یہ زخمی ہوئے ڈی چوک میں، اور رحیم اللہ اور محمد جمیل چکوال سے، اور نصیب اللہ خلجی یہ، اس کے علاوہ محمد اکرام، بشیر احمد، عبد العزیز، محب اللہ، طارق احمد، یہ وہ ہیں بار بار بتا رہا ہوں جو بلٹ سے جو گولیوں سے زخمی ہوئے، نصر اللہ خان نیازی، شاہ صلاح الدین اور بہادر سید، شاہ نواز مردان سے، نسبت علی خان خیبر سے، گل یاسف خان، اور یہ بھی ہے کہ پھر عمران خان صاحب نے نا بہت سی ہاسپٹلز کے اندر کی تصویریں وہ چیزیں بھی لگائی ہیں۔ پھر شہداء کے نام آ رہے ہیں، مبین اورنگزیب اور یہ شہید ہیں، محمد علی چارسدہ سے یہ شہید ہیں، محمد الیاس کوہار سے یہ شہید ہیں، ملک صفدر علی مردان سے یہ شہید ہیں، سردار شفیق احمد خان ڈی جی خان سے یہ شفیق خان لنڈ جو ہیں وہ شہید ہیں، تاج الدین چارسدہ سے یہ شہید ہیں، طارق خان شانگلہ سے یہ شہید ہیں، محمد راشد اور یہ شہید ہیں، اور محمد ادریس اٹک سے یہ بھی شہید ہیں۔ ادریس صاحب کا تو ابھی 1 یا 2 کو آئی تھنک چیلم بھی ہے، اور یہ وہ ہیں جن کی بیٹی کی آپ سپیچز سن چکے ہیں کہ کس جرأت سے ان کی بیٹی بات کر رہی ہے اور کیا حوصلہ ہے اس بیٹی کا، اور ان کے بارے میں جو مطلب اتنی تکلیف دہ باتیں سامنے آئیں کہ ان کے 478 روزے ہو چکے تھے عمران خان صاحب کے لیے جو یہ روزے رکھتے تھے، آئی تھنک 478واں روزہ تھا ان کا، روزے کی حالت میں تھے جب ان کو گولی لگی،
اور ان کا ابھی جو چیلم ہے وہ زلفی بخاری صاحب نے میڈیا کو سب کو زلفی بخاری صاحب نے ریکویسٹ کی ہے 1 یا 2 فروری کو، کیونکہ ان کا چیلم ہے تو فردن زلفی بخاری صاحب باہر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے باہر بھی وہ ایکٹیو ہیں، اور ان کے معاملے میں جو ملک ادریس صاحب کے معاملے میں تو زلفی بخاری صاحب بہت زیادہ وہ میڈیا کو اپروچ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو یہ ریکویسٹ بھیجی ہیں کہ آپ پلیز جا کے اور ان کے چیلم کو کور کیجئے گا، اور تاکہ ان کی فیملی کو تھوڑا سا ایک ان کا مطلب ظاہر ہے ان کے ساتھ ظاہر ہمدردی کا ایک طریقہ ہے کہ میڈیا جائے اس کو رپورٹ کرے، سوشل میڈیا رپورٹ کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں ابھی بھی میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آواز پورے پاکستان اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے اس خط کی تفصیلات جو ہیں وہ مزید وہ آگے ویڈیوز میں کریں گے، کئی ویڈیوز میں آپ کو اور چیزیں بتانی پڑیں گی کیونکہ یہ 350 صفحات ہیں، لیکن میں نے آپ کو کرکس بتا دیا ہے کہ پچھلے 18 ماہ میں ہونے والی ہر ظلم، جبر، ناانصافی، بربریت، یزیدیت کے بارے میں عمران خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، ثبوت رکھ دیے ہیں، نام رکھ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کمیشن بنائیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، کسی پہ احسان نہیں کرنا، نہ ہی ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان دیکھنا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں گے، اور اگر وہ کچھ نہیں کریں گے، جو کہ یقیناً وہ کچھ نہیں کریں گے، تو قاضی فائز عیسی سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی، اور تاریخ میں یہ ڈوزیئر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ عمران خان نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح سے شاید عدالتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں، لیکن انہوں نے نہیں کی تھی۔ عمران خان سرخرو ہو جائیں گے تاریخ میں، اور تاریخ میں پھر یہ کٹہرے میں وہ لوگ ہوں گے، وہ جج ہوں گے جو ایک تو سہولت کاری کرتے رہے اس نظام کی، جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو ظلم، جبر اور ناانصافی کرتے رہے، جو ایسے فیصلے دیتے رہے، اور وہ جنہوں نے خاموش رہ کے اس نظام کی سہولت کاری کی، جن کے پس پردہ معاملات اس نظام سے طے تھے، اور انہوں نے خاموش رہ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، تو تاریخ میں یہ سارے کردار ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔